बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों और प्यारे नाजरीन, खुश आमदेद। सबलाइम बैठक में हम मौजूद हैं। असल में ऐसे होता है कि कोई भी शायर, अदीब, फ़नकार कोई भी हो तो खुदा न खासा अगर उस दुनिया से चला जाए तो उसको अगर बाद में याद किया जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मज़हब बहार अदब का ये कमाल है कि जितने भी दोस्त हैं उनको यहीं पे और उनकी ज़िंदगी में और उनको ट्रिब्यूट पेश किया जाता है। आज का प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। हमारे मोहतरम इकबाल सिकंदर साहब, जो कि हमारे उस्ताद और जिन्हें के सूफ़ी और दानश्वर के नाम से पुकारा जाता है, और हकीकत है कि उनमें ये चीज़ें मौजूद हैं और उनसे हम बहुत फ़ायदा ले रहे हैं। जब कभी भी हमें कोई ऐसी उलझन पैदा होती है या किसी भी अदबी या अदब से अलावा फ़लसफ़े के लिहाज से, तो हमारी बहुत बड़ी रहनुमाई करते हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। ये तो एक बहुत मेरे लिए खुशगवार मरहला है कि आपने हमारे सीनियर दोस्त इकबाल सिकंदर साहब के हवाले से मुझे हुक्म दिया कि मैं कुछ बात करूं। थोड़ा सा अगर माजी की तरफ जाएं तो इकबाल सिकंदर साहब का और मेरी हम दोनों की कदर मुश्तरक ये है कि गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 सिटी। तो ये नंबर 1 सिटी में मुझसे कुछ पहले पढ़कर चले गए थे और मैं फिर कुछ बाद में वहाँ से आया, तो वो एक ताल्लुक़ था। उसके बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ का सिलसिला शुरू हुआ और जैसे आपने इनके तारुफ में भी कहा कि ये CSS करके और ब्यूरोक्रेसी की तरफ चले गए और मैं टेलीविज़न की तरफ चला गया। मौ मजनू हम सबक बूदेम दर मकतूब इश्क ऊ बसरा रफ्त ओ माकू चाह रुस्वा शुदेम। तो इकबाल सिकंदर साहब से फिर ज़ाहिर है अब ये बहुत माशाल्लाह ऊंचे ऐवानों में चले गए थे। हम पेशावर में ही थे तो हम ज़्यादातर टीवी में मसरूफ़ है। डॉक्टर नज़ीर तबस्सुम साहब, नासिर अली सैयद साहब, हमारा एक मिलना जुलना था, लेकिन इकबाल सिकंदर साहब के बारे में सुना ज़रूर। लेकिन इनसे फिर जब ये इन्होंने, मैं समझता हूँ कि पेशावर के हवाले से आप देखें या पाकिस्तान एक जो अफसरशाही कह लें या ब्यूरोक्रेसी, इन्होंने एक बेहतरीन और भरपूर ज़िंदगी गुजारी। एक तवील इनिंग इन्होंने खेली है। इस्लामाबाद में भी रहे, पेशावर में भी रहे, और इनका चूँकि हलकों में इसलिए आना जाना नहीं था कि इनके जो मतलब ये है कि उनकी वो जो पेशावराना इनकी जो खिदमात थी उसमें ये ज़्यादातर मसरूफ़ रहे। लेकिन जब मुकम्मल हो गई इनकी वो जो खिदमात थी तो फिर ये हलकों में बाकायदगी से आए। फिर हमसे इनकी भरपूर तारुफ भी हुआ, फिर हमने इकट्ठे सफ़र भी किए। तो मैं समझता हूँ कि बागो बहार शख्सियत हैं और हर दिल अजीज़ शख्सियत। इकबाल सिकंदर साहब से तो वाकई निस्फ़ सदी का किस्सा है और सच्ची मुची 2-4 बरस की बात ये नहीं है। इकबाल सिकंदर साहब से मेरी पहली मुलाकात उस वक्त हुई जिस वक्त हम दोनों अभी स्ट्रगल के मराहिल में थे और एक की बजाय 2 जॉब्स कर रहे थे यहाँ वहाँ। तो मैं एजुकेशन डायरेक्टरेट में था, पब्लिकेशन असिस्टेंट के तौर पे काम करता था दिन के वक्त, मगर इवनिंग में हम प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाया करते थे। तो यहाँ एक कॉलेज था, यहाँ जो मिलाद चौक जो कहलाता है अब ये इलाका, जी सरहद कॉलेज, जी हाँ, मिलाद चौक जो कहलाता है, यहाँ पर एक कॉलेज था फुलशाव का, उसका नाम था सरहद स्कूल एंड कॉलेज। उससे पहले मैं वहाँ नेशनल स्कूल में मुख्तार साहब का था, सरचा गेट में, वहाँ भी पढ़ा चुका था। तो फिर चूँकि फुलशाह साहब भी मेरे साथ एजुकेशन डायरेक्टरेट में थे, कुलीग थे मेरे, बहुत नफीस आदमी थे, बहुत नफीस आदमी थे, अल्लाह मग़फ़िरत करे। अभी कुछ दिन पहले उनका इंतकाल हुआ है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप देखिए मेरा अपना कॉलेज है और आप वहाँ जाते हैं तो मेरे कॉलेज आ जाएं। तो फिर मैं चला गया इनके कॉलेज। तो उस कॉलेज में मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगी वो उन 2-4 दोस्तों की, एक तो फुलशाह साहब की और बहुत मोहब्बत, फिर वो जो सोहबतें वहाँ हमारी क्लास लेने के बाद होती थी, जब हम वहाँ बैठ जाते थे स्टाफ रूम में, और वहीं मेरी मुलाकात हुई इकबाल सिकंदर साहब से। ये भी वहाँ पढ़ाते थे और मैं भी पढ़ाता था और हमारे पास क्लासें
مسلسل تھیں، لیکن جس وقت ہم فارغ ہوتے تھے پھر ہم بیٹھ جاتے تھے. تو مجھے اس وقت بالکل آئیڈیا نہیں تھا. میں سمجھتا تھا کہ بس ایک نئے پروفیسر ہیں، بس یہاں آتے ہیں پڑھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. لیکن پھر رفتہ رفتہ پتہ چلا کہ ارے ان کے ہاں تو ادب کا بہت مطالعہ ہے. پھر ہماری گپ شروع ہوئی، اور یہ میں ارلی 70s کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے کی بات ہے، اس لیے میں نے کہا نصف صدی کا قصہ ہے. اور پھر ہم نے سرحد کالج میں بہت اچھے دن گزارے. پھر وہاں سے نکل کر تھوڑی بہت جو اس ہماری عمروں کا تقاضا تھا وہ آوارہ گردی بھی کرتے رہے ہم، کبھی یہاں کبھی وہاں. کبھی جو ان کے خیالوں میں کھوسا جاتا ہوں، وہ خود بھی بات کرے تو برا لگے ہے مجھے. اور بہت میں سو بھی جاؤں تو کیا، میری بند آنکھوں میں تمام رات کوئی جھانکتا لگے ہے مجھے. جو نظر آ رہے ہیں جو حلقے میں شریک ہوتے رہتے ہیں، اس نشست میں اگر کسی نشست میں کوئی ایک آدمی آیا ہو اور باقی لوگ نہ آئے ہوں تو وہ اقبال سکندر ضرور ہوتا ہے. کیونکہ میں تو جب بھی جاتا ہوں تو میں اقبال سکندر کو ضرور دیکھتا ہوں. ایک بات، 2 ہفتے ہو گئے ان کی طبیعت ناساز رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت 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 صحت کے ساتھ رکھے. تو آپ یقین جانیں یہ جو کمٹمنٹ ہے نا، یہ میں نے خاطر صاحب میں دیکھی، یوسف رضا چشتی صاحب میں دیکھی، اور پھر میں نے ابھی ایکسپیرینس کیا ان 2 ہفتوں میں اقبال سکندر کے حوالے سے کہ اس نے ایک شخص کو ٹیلی فون کر کے کہا کہ یار میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں آ سکتا، میں آ جاؤں گا، کوئی یہ مسئلہ ہوگا. اب حلقے کے ان اوقات میں ہی راشد سے ابھی لاسٹ ویک ان کی بات ہو رہی تھی، ہم سن رہے تھے. میں نے اسے کہا اسپیکر پہ کرو، ہمیں پتہ چلے کہ ایک آدمی کو کتنا احساس ہے. اگر نہیں وہاں کوئی حلقے کے لوگ ہیں، کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا، ضروری نہیں کہ آدمی ہر ہفتے آئے، لیکن یہ ریگولر آتے. اور پھر خاص طور پہ میں تو اس لیے ذاتی طور پر ممنون ہوں کہ میں جب باہر ہوتا ہوں، پاکستان سے باہر ہوتا ہوں، تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی حلقے کی، کیونکہ مجھے پتہ تو ہے کہ حلقے کے لوگوں کے لیے وہ بھی وقت چھٹی کا ہوتا ہے، وہ بھی پھر ریگولر نہیں ہوتے. لیکن جب میں پہلے جایا کرتا تھا، لیکن جب سے اقبال سکندر صاحب آئے ہیں اب مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی. میرے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں اور میں ان کو کہتا ہوں کہ جی یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، اور یہ اس اجلاس کو باقاعدہ بنائے ہوئے ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں حلقہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا. کیونکہ یہ آتے ہیں اور وہ ساتھ ہی جو ان کے سیکٹری یا جوائنٹ سیکٹری اور دوست ہیں ان سب کے ساتھ لگے رہتے ہیں، چھوٹے بڑوں کے ساتھ سب کے ساتھ لگے رہتے ہیں. یہ ان کے جو ہمارے سب سے وہ ہے مصطفیٰ ہے سب کے، اور ان کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں کہ یار یہ کام ہے ہمارا اور اس حلقے کو چلنا چاہیے. 50-60 سال سے چل رہا ہے تو اس کو اب نہیں بند ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جو ایک یہ پہلو ہے، یہ مسلسل لگے رہتے ہیں. تو 2 ہفتے نہ آنا اور اس کے بعد ایک شخص کو جب مجھے فون کر کے یار میں نہیں آ سکتا، راشد کو اور شکیل نایاب کو، حالانکہ وہ خود نہیں آ رہے ہوتے ان میں سے اکثر، لیکن یہ بتاتے ہیں کہ یار میں نہیں آ رہا ہوں. یہ بہت کم لوگوں یہ وہ کمٹمنٹ ہے جو میرا خیال ہے اب تیزی سے ختم ہو رہی ہے. میں اپنے دوست کو سلام پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ جی. اب میں کرسی صدارت کی طرف جانے سے پہلے صاحب شام کی طرف میں جاؤں گا کہ وہ اپنے بارے میں کچھ بتائیں، اور اس کے بعد جو ہے تو پروفیسر ڈاکٹر نذیر تبسم صاحب اس کو کنکلوڈ کریں گے. جی بہتر نہیں ہوگا کہ میں 2-4 باتیں کر دوں تو مائک ان کو دے دوں، یہ زیادہ کھل کے باتیں چلیں اس طرح کریں، ایسے کر لیں، یہ بھی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ذی علم علیم آیت قرآنی ہے. ہر عالم پر ایک عالم بیٹھا ہوا ہے. اور بات یہ ہے کہ میں جناب یہ کارتا پردازان ہیں اس کے بزم بہار ادب کے، ان کا مشکور ہوں کہ وہ ایسی محفلوں کا اہتمام کرتے رہتے ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے یہاں پر کہ ان کو ان کی زندگی میں پذیرائی بزم بہار ادب نے دی ہے، اور یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. اور حقیقتاً مرنے کے بعد تو بہت سارے لوگ کچھ دن کے لیے ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے سبلائم بیٹک والے جناب ملک ارشد صاحب، یہ بھی میرے ساتھ ایک مدت سے بڑے ان کے احسانات ہیں. مجھے
اکثر اپنے ٹیلی ویژن کے پروگرام میں بھی لے کر آئے، بلکہ ایک دفعہ تو انہوں نے تقریباً پورے دن کا پروگرام میرے ساتھ کیا تھا، اور وڈے لوگ، اور وہ بھی ریکارڈ پہ ہے۔ تو میں سچی بات کہوں، آپ لوگوں کا بھی مشکور ہوں، اور سب سے زیادہ میں اپنے احباب کا، جو میرے سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دوست، ان کی محبتوں کا مشکور و ممنون ہوں کہ ان کے دل میں میرے لیے جو جذبات پائے جاتے ہیں، اور عمر کے اس حصے میں جب میں یہ شروع میں جوانی میں ان باتوں کا احساس نہیں ہوتا، لیکن عمر کے اس حصے میں جب اس قسم کی باتیں آدمی سنتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ میں نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ جب ان کی باتیں سنی ہیں میں نے، اب پروفیسر ناصر علی سید صاحب سے جو میرا ایک خاص جو تعلق رہا ہے نا، وہ انٹلیکچول جو تعلق تھا، وہ سرحد کالج میں جو تھا، آپ حیران و پریشان ہوں گے کہ مجھے بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی ترقی معکوس کی۔ اس وقت جو کچھ ہم تھے، ہم وہ اب نہیں ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ سیاست، مذہب، تصوف، سائنس، کیا کیا باتیں ہم وہاں پر ڈسکس کرتے تھے، فلم، ڈرامہ، انگریزی ادب، یہ پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ ہوتے تھے، اور لوگ جو تھے وہ حیران و پریشان ہمیں دیکھتے تھے کہ یہ کہاں باتیں ہو رہی ہیں، اور اس میں بہت سارے پروفیسرز آ جاتے تھے وہاں کے، وہ بھی اس میں حصہ لیتے تھے، اور وہ ایک گفتگو ہوتی تھی، اور رات کے 10 بج جاتے تھے، 9 بج جاتے تھے، پھر ہم میٹرو سینما پہ چلے جاتے تھے اکٹھے، وہاں آخری شو دیکھنا۔ اور وہ زندگی ایسی تھی اس وقت کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اب تو وہ اعصاب نہیں رہے۔ وہ زندگی یوں تھی جیسے، آپ کو کیا کہوں کہ زندگی جیسے چیتے کی جست ہے، اور روح جو ہے وہ شاہین کا پنجہ ہے۔ اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا اس زمانے میں، یوں محسوس ہوتا تھا کہ ایک جست لگاؤں گا، ایڑیاں اونچی کروں گا تو آسمان کو چھو دوں گا۔ یہ ہوتی ہے جوانی۔ وہ پروفیسر موہن سنگھ نے ایک بڑی اچھی بات جوانی پر کی تھی، ان کی پنجابی کی نظم ہے کہ اکھوں انی کنوں بولی پھر سونی دی سونی، آنکھ سے اندھی ہے، کاندوں سے بہری ہے، پھر بھی سونی ہے۔ اکھوں انی کنوں بولی پھر سونی دی سونی، گٹ گٹ پیر زمین تو چک دی، موڑیاں اٹھ تو تھک دی۔ گٹ گٹ پیر زمین تو چک دی، موڑیاں اٹھ تو تھک دی۔ گئی جوانی چل مستانی، لمیاں لانگاں پردی، دے گئی تسبیح تے مسلے تے رد درد ہڈاں دے رچ کے۔ آخر تے تسبیح اور مسلے دے گئی ہے، اور درد ہڈاں کے رچ کے، بلکہ نور حکیم جیلانی بھی دے گا۔ تو کہنے سے مراد ہے اس وقت زندگی یوں محسوس ہوتی تھی۔ اب جب یہ سوچتا ہوں، ایک میری جو اٹھان ہوئی ہے، اب پروفیسر ہمارے جو ہیں ڈاکٹر نذیر تبسم صاحب سے تو ایک مدت کی شناسائی اسکول کے زمانے کی جو ہوتی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے اس میں شرارتیں زیادہ حاوی ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ میرے احباب جو ہیں وہ بھی انہوں نے میرا وہی روپ دیکھا ہوا ہے، لیکن مچ واٹر ہیز فلون ڈاؤن دا برجز وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ ہے کہ ان کے ساتھ انہوں نے جو باتیں کی ہیں، وہ نمبر 1 اسکول کا بڑا ہی شاندار زمانہ تھا، اور وہ میرے تمام احباب مجھے اتنے عزیز ہیں، ان کے ساتھ جو وقت گزرا ہوا ہے وہ سب اب ان کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ ہر جمعے کو شب جمعہ کو بیٹھ، جمعہ اور ہفتہ یہ بیٹھ، جمعہ اور اتوار یہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ مجھے وہ ٹائم یاد آتا ہے جب میں ان کے ساتھ گھوما پھرا کرتا تھا۔ عزیز اعجاز سے ایک تفصیلی ملاقات جو پہلی ہوئی تھی نا، وہ میرا ایک دوست ہے، ان کے بیٹے کا سی ٹی اسکین ہوا تھا، تو خدا نے کیا ٹھیک، تو ہم ڈینس آئزک کے پاس آئے تھے،
وہ ریڈیالوجسٹ تھے، تو وہ سی ٹی اسکین پڑھوانے کے لیے ہم آئے تھے کہ یہ کیا ہے. تو وہاں پر عزیز اعجاز صاحب سے یوں تو نمبر 1 کا اسکول کا واسطہ تھا، لیکن وہاں پر ایک تفصیلی ملاقات ہو گئی. ڈینس آئی کے میرے کلاس فیلو تھے ایڈورڈس کالج کے. بہرحال وہ چارلس ڈکنس کے بڑے چاہنے والے، ہر وقت چارلس ڈکنس ان کی میز پہ پڑا ہوتا تھا، وہ دراز میں رکھتے تھے چارلس ڈکنس کو. تو وہ ادھر بھی کالج میں بھی وہ تھے، تو ان کے تو بہت قریبی ہیں ٹیلی ویژن کی وجہ سے. تو یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہاں ان سے پھر تفصیلی ملاقات. پھر ملاقات کے فورم میں ان سے بہت زیادہ شناسائی ہو گئی. پھر وہ ٹیلی ویژن کے حوالے سے جب میں میڈیا کا انچارج تھا، اس میں کافی ہوتا رہا، کیونکہ ایک ہی منسٹری آف انفارمیشن کے انڈر ہی ہوتا ہے سارا کے ساتھ. تو بہرحال یہ تو میرے احباب، یہ وہاں ملک افتخار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک مدت میرے ساتھ رہے، پی آئی ڈی میں ہی رہے ہمارے ساتھ. یہ نور حکیم جیلانی کا ایک مدت سے آپ کے ساتھ ایک مدت سے رابطہ ہے، اور وہ راج بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سارے ہارون عدیل سے بھی ملاقات ہے، پروفیسر حامد سے بھی بات چیت ہوتی رہی ہے. تو چونکہ ہم پشاور کے لوگ ہیں اور کہتے ہیں نا کہ پشاوریوں کی نانی ایک ہے، تو ہم اکثر ایک دوسرے کی جان پہچان میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو اس سلسلے میں یہ تھا کہ زندگی میں چند ایک چیزیں پریشان بھی انسان کو کرتی ہیں. وہ ایسا ہوا کہ جب میری جو طبیعت کی اٹھان تھی، اس کی بنیاد تو قرآن حکیم، اور میرا چونکہ مذہبی ماحول تھا میرے والد صاحب کا، وہ میری بیس تھی. شکر ہے کہ وہ بیس مجھ سے چھوٹی نہیں. لیکن میں آگے جب بڑا ہوں، فلسفہ فرسٹ ایئر میں نے لاجک وغیرہ وہ فلسفے کا مجھے شروع سے چند ایک سوال تھے میرے ذہن میں. واٹ آئی ایم فار، میں کیوں یہاں پر ہوں. اور بات یہ ہے کہ یہ مجھے سوال تنگ کرتے تھے کہ مجھ سے کسی نے یہاں پر آنے سے پہلے تو پوچھا بھی نہیں، اور نہ مجھ سے جانے کے وقت پوچھا جائے گا کہ یو آر گوئنگ. تو اس کا آنے کا مطلب کیا ہے، وہ بھی مجھے ایجنڈا نہیں دیا گیا. وہ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے ایجنڈا دیا جاتا رہا، اور وہ بعد میں مجھے ایجنڈے کا پتہ چلا اس کے. تو یہ پھر اس حکمت کا بھی بعد میں اندازہ ہوا ایک مدت تک، یعنی 40-50 سال تک تو وہ حکمت ہی ہم نہیں سمجھ سکے. تو یہ چند ایک سوال تھے مجھے ڈسٹرب کرتے تھے. ایک سوال یہ بھی ذہن میں ہوتا تھا کہ یعنی شکوک جو ہیں وہ کچخلقی پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، تو روح وسوسوں کے غار میں گر جاتی ہے. تو اس قسم کے سوال پیدا ہوئے. تو پھر جب مطالعہ وسیع ہوا تو میں نے کہا یہ باتیں تو گوتم بدھ بھی کرتا تھا. وہ ایک جستجو کا یہ معاملات جو ہوتے تھے. تو میں نے پھر اس صورتحال میں کہا کہ نہیں، میں نے یہ سوال اس لیے نہیں کرنے کہ مجھے مستعار بولیوں، مستعار خیالات، اور دوسرے کی بات یہ میرا قلم کیوں کم استعمال ہوتا ہے کہ میں مستعار خیال کو لے نہیں سکتا. کسی کی بولی ہوئی بولی میں بولنا نہیں چاہتا، لیکن یہ بھی ایک فریب نظر اور فریب ایک التباس تھا اس کا ادراک کا. دراصل ہم سارے جو لوگ ہیں کلیکٹیو وزڈم کے انڈر کام کرتے ہیں. یہ ہم ایک دوسرے سے سیکھنے سکھانے کا عمل جو ہوتا ہے، اسی بات کو، آپ کی بات کو، میری بات کو دوسرا شخص استعمال کرنے کا مکمل حق رکھتا ہے. اس کو تراش کر، خراش کر، اس میں ایک نئی بات کا اضافہ کر کے، یا اس میں کوئی ترمیم کر کے، یا اس کی گنجائشوں کی نشاندہی کر کے اس فل ان دا بلینک کرے. تو یہ میں اس التباس سے بھی شکر ہے کہ نکل آیا. اس التباس سے نکلنے کا یہ فائدہ ہوا کہ چند ایک باتیں آدمی کو جو بریک لگ جاتی ہے، وہ باتیں بھی کرنی
آسان ہو گئیں, لکھنا بھی آسان ہو گیا, ہاں وہ ساری چیزیں ہو گئی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری عمر فلسفہ پڑھا, یہ کیا, وہ بہت کچھ. اس کے بعد اس طرح ہوتا تھا کہ چند ایک سوالات ذہن میں اٹھتے تھے. ایک دن ہمارے مرشد مولوی جی سرکار, آپ جانتے ہیں بڑی ناگوار, ان کے بچوں کے ساتھ چونکہ میرا بڑا قریبی تعلق تھا تو ہم پینٹ پہننے والے انگریزیاں بولنے والے ہوتے تھے, وہ ان کے گھر میں ہی بیٹھے ہوتے تھے. وہ اتنے لبرل مائنڈ اور اتنے اعلیٰ ظرف انسان تھے کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی قرآن اور سنت میں وقف کی ہوئی تھی, لیکن انہوں نے ہمیں کبھی بھی اس بات پہ ڈسکریج نہیں کیا. کبھی یہ نہیں کہا کہ آؤ درس میں بیٹھو, کبھی نہیں کہا کہ ادھر آ جاؤ. نہ ہم تو ادھر بیٹھک میں بیٹھ کر گپ شپ, وہ ان کے بیٹے بھی جو تھے میرے ساتھ ہوتے تھے, وہ بھی AVP تھے بینک میں, نیشنل بینک میں, سید الحسنین گیلانی. تو ہمارا ایک بہت اچھا حلقہ احباب تھا. وہاں پر ہم جب میری باتیں انہوں نے سنی تو وہ کبھی کبھی آ جاتے دست شفقت, تو میں ان کے پاس بیٹھنا شروع کیا اور میرے اسی قسم کے سوالات, میرے ساتھ وہ سیاست پر اور اسلام آباد کی باتیں اور یہ وہ کرتے تھے. تو میں نے اس وقت اندازہ کر لیا, میں نے سمجھ گیا کہ وہ جو بات کر رہے ہیں میرے ساتھ وہ اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں کہ یکلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں کے ساتھ ان کی عقل کے مطابق گفتگو کرو. وہ میرے ساتھ وہ باتیں نہیں کرنا چاہتے تھے جو ابھی میرے لیے اجنبی ہوں, اس لیے انہوں نے اپنی, لیکن جب میں ان کی طرح رغب ہوں, ان کو میرا پتہ چلا کہ میرا شغف ہے روحانیت کی طرف, دین کی طرف, تو پھر انہوں نے میرے ساتھ بات کی. اور انہوں نے ایک مجھے بہت اچھی سچی بات کہوں کہ مرشد کی یہی گائیڈ لائن ہے جو آپ کی زندگی میں آپ کا جو ہے وتیرہ ہی بدل دیتی ہے. تو مولوی جی سرکار نے ہمیں, میں نے یہی سوالات جو میرے بے وقوفانہ اور احمقانہ سوال ہوتے تھے وہ میں ان سے کرتا تھا, وہ گھنٹوں سنا کرتے تھے. تو انہوں نے سنے انہوں نے کہا یار یہ کیا پھر تم نے جواب مواب کوئی. میں نے کہا وہ سارے پڑھے ہیں, سارے فلسفی, برٹرن رسل کو بھی پڑھا, ادھر ادھر ادھر. کہتے کوئی, میں نے کہا تسلی نہیں ہوئی. تو کہنے لگے یار تم تو قاری بھی ہو, قرآن کو بھی جانتے ہو. اور میں نے کہا میں تو پڑھتا تو روزانہ ہوں. کہتے روزانہ پڑھتے ہو تو ثواب کے لیے پڑھتے ہو, جواب کے لیے تو نہیں پڑھتے ہو. کہتے یہی سوال اس سے پوچھ لو. یقین مانیے کہ یہ بات انہوں نے کی اور میں نے بجائے اس کے کہ ان سے پوچھتا کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں, مجھے مزید پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوئی. انہوں نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا, میں اٹھ کر گیا ہوں اور میں نے کہا یار یہ تو سچی بات کہی ہے کہ میں نے قرآن حکیم کو کبھی بھی اس انداز سے نہیں پڑھا کہ اپنے مسائل کا اس سے حال پوچھوں. میں گھر میں آیا, میں اس دن جب پڑھنا شروع کیا, یوں تو میں نے ساری تفسیریں وغیرہ دیکھی تھی لیکن وہ محفلوں کے لیے سیکھی تھی, لوگوں کو بتانے کے لیے سیکھی تھی. اپنے دل پہ جو کہتے ہیں علم را برتن زنے مارے بود, علم را بر دل زنے یارے بود. علم کو جب تک اپنے دل پہ نہیں مارو گے. تو میں نے یوں ہی ایک آیت جو ہی قرآن حکیم اور فرقان حمید میں نے کھولا تو پہلی ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہے, وہ جو وہی کی صورت میں نازل ہوا کہ یا اللہ تو نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے یہ باطل نہیں ہے. اس ایک بات پر میں غور کرتا رہا اور آج تک غور کر رہا ہوں کہ میرے ارد گرد جو کچھ بھی ہے, خواہ وہ میرے احباب ہیں, خواہ وہ میرا فیملی ہے, خواہ وہ میرا ملک ہے, خواہ وہ میری انوائرمنٹ ہے, یہ سب باطل نہیں ہے. مجھے اس کو اون کرنا چاہیے. جس مٹی میں میں پیدا ہوا ہوں اس مٹی کو میں اون کروں گا. اس مٹی کے ساتھ اپنی جذباتی وابستگی جب تک میں ظاہر نہیں کروں گا. جو لوگ میرے ساتھ وابستہ ہیں میں ان پر باہر کی دوسری سوچیں اور اپنی سوچیں حاوی نہیں کروں گا. جیسے وہ ہیں دے آر ٹرو پیپل.
خواہ وہ ناصر علی سید ہے، خواہ وہ نذیر تبسم ہے، خواہ وہ میرے باپ تھے، والد بزرگوار مرحوم تھے، یا میرے بہن، یا گھر کا ماحول، یہ آپ لوگ، یہ سب بہت امپارٹنٹ ہیں. اگر آپ کو میں اون نہیں کرتا، میں اپنی زبان کو اون نہیں کرتا، میں اپنے ماحول کو اون نہیں کرتا، میں اپنے ملک کو اون نہیں کرتا، میں اپنے شہر کو اون نہیں کرتا، تو سمجھ جائیے کہ میں ایک اجنبی ہوں. میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں آپ لوگوں کی وجہ سے تو ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، یہ میرے ارد گرد جو کچھ ہے یہی میری دنیا ہے، یہ آپ ہی میرا سب کچھ ہے. یہ احباب ہیں، یہ دوست ہیں، یہ ملک ہے، یہ شہر جیسا بھی ہے، گرد ہے، غبار ہے، فیسلٹی نہیں ہے، کچھ بھی ہے، لیکن یہ ہے میرا ہے، یہ میری شناخت ہے. اسی خمیر سے، اسی مٹی سے میں اٹھا ہوں. تو مجھے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.